बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 3-4 अहम तरीन ख़बरें। पहली खबर, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान रवां दवा हैं इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बेशुमार नफरी FC की, रेंजर्स की, पंजाब रेंजर्स, सिंध पुलिस, हज़ारों की तादाद में नौजवान और जवान दस्ते, मुसल्लह दस्ते आ चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद को फसील बना दिया गया है, रेड जोन का दायरा वसी कर दिया गया है और इस वक्त कम बेश पूरा इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत रेड जोन बना दिया गया है। ये रेड जोन क्यों बनाया गया है? इस्लामाबाद में क्यों जगह नहीं दी जा रही? मरासला सरकार चाहती क्या है? ये बात आपसे शेयर करूंगा। और दूसरी, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, आज 3 दिन मुकम्मल हो गए और 3 दिन मुकम्मल होने के बाद गुजरांवाला से आज उन्होंने तीसरा दिन ख़त्म किया और कल होगा चौथा दिन। और गुजरांवाला में जो उन्होंने खिताब किया उसमें 2-3 बातें बहुत ही अहम कर दी। उन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद पहुंचने में देर लग सकती है, 9 नवंबर 10 नवंबर हो सकता है। और पैरेलल एक बयानिया व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए फैलाया जा रहा है। बाज नहीं आ रहे। एक तरफ अब 2 जिम्मेदार लोग कहते हैं हम सियासत में मुलव्वस नहीं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। अगर सियासत से कोई लेना देना नहीं तो फिर एक शख्स क्यों व्हाट्सएप ग्रुप पे पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल कर रहा है? उस शख्स का नाम सब जानते हैं और वो बहुत जल्द मंजर-ए-आम पे आ जाएगा। वो शख्स क्यों ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोगों को, रिपोर्टर्स को, ब्यूरो चीफ्स को, मीडिया मालिकान को वो क्यों हिदायत जारी करता है? क्योंकि सूरत हाल को मामूल पर आने के लिए आने नहीं दिया जा रहा। उसकी रीज़न ये है कि बैकडोर चैनल पे अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसमें तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं और उनके साथ साथ कुछ और लोग भी पैरेलल उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सलामती का सबसे बड़ा मसला है दाखिली इंतशार। पाकिस्तान को दाखिली इंतशार से कैसे बचाना है? पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से कैसे बचाना है? क्योंकि ये काम चंद बोने नहीं कर सकते। चंद बोने पाकिस्तान के निज़ाम में बदतरीन किस्म का खलल डालना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पैरेलल एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, इंतहाई राजदारी के साथ अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं कि किस तरीके से इस कशीदगी का खात्मा किया जाए और कोई बड़ा साहनिया होने से बच जाए, किसी की जान ज़ाया ना हो। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कहा जा रहा है कि कहलवाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब फेस सेविंग मांग रहे हैं। वो चाहते हैं मुझे फेस सेविंग दें। असल में अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, अगर ये तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान और कुछ और ज़िम्मेदारान के दरमियान अगर ये मुतालबात कामयाब होते हैं तो ये सारे का सारा स्क्रिप्ट जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। जो चंद लोगों का जो एजेंडा है वो फ्लॉप हो जाएगा, चंद लोगों का एजेंडा ख़त्म हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आएगा। ये है बुनियादी बात। इसलिए इमरान खान को भी मैं कहूँगा, इमरान खान साहब को, उनके रफ़का को और सियासी खिलाड़ियों को, वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल उन सबको कहूँगा कि होश के नाखन लें और एहतियात करें और इस तरह की जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं उन पे तवज्जो मत दें और जो एक बातचीत का सिलसिला चल निकला है उसको पाया तकमील को पहुँचाएँ। उसकी वजह यह है कि ये अहम तरीन अगले जो 10 दिन हैं वो बहुत ही अहम है। 10 दिन कोशिश करनी चाहिए ये 10 दिनों तक मामला ना जाए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हिम्मत से काम लेते हुए मुतालबा नहीं बल्कि उनको ऑर्डर पास करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त तो वो है मुतालबे की, रिक्वेस्ट की, जनाब मेहरबानी करें समरी भेज दें। समरी का नाम ही गले से निकल नहीं रहा। तो इसलिए उसकी वजह यह है कि समरी इसलिए नहीं आएगी कि वहाँ पे समधी बैठे हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही क्रिटिकल लम्हा है, बहुत ही मुश्किल तरीन लम्हा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। बहरहाल गुजरांवाला में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो टूट कर आ रहे हैं
اور ان کا غم و غصہ، ان کا جذبہ وہ دیدنی ہے، اس لیے یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کہوں گا وہ بھی ذرا اپنی اگر تھوڑی سی زبان تھوڑی سی کم بولنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے پاکستان ایک بحران سے نکل آئے، ورنہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا سٹیج یہ ان کے لیے تیار کیا گیا تھا تو یہ غلط ہے، یہ اقتدار ان کو سونپنے کے لیے دیا تھا، یہ غلط ہے۔ اس لیے مہربانی اسی میں ہے کہ جناب حوصلے سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، کوئی اپنی عقل و شعور کا استعمال کریں، کیونکہ یہ کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور یہ ان سب کو پتہ ہے۔ اس لیے جی بہت ہی خطرناک صورتحال، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں پر امید ہوں پولیٹیکل پلیئرز سے کہ کم از کم ان میں سے وہ کوئی بھی اس حد تک نہیں جانا چاہے گا کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، کیونکہ اسکرپٹ یہ ہے کہ حالات کو خراب کرنا ہے، بدامنی پھیلانی ہے، کوئی گولی، کوئی لاٹھی گولی آئے، کوئی یہ آئے، کوئی وہ آئے، یہ ہے اصل میں اسکرپٹ۔ اس اسکرپٹ سے بچنا کیسے ہے؟ اس اسکرپٹ سے بچنے کے لیے تمام جو اسکرپٹ سے واقف ہیں، وہ تمام جو لوگ ہیں، وہ تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ اس وقت متحرک ہیں، اس لیے چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے شاید اسی لیے کہا ہے کہ ان کو اسلام آباد پہنچنے میں دیر ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت وزڈم ہے، اس میں بڑا پیغام ہے، میسج ہے۔ تو ان کامیاب مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کے لیے ان کامیاب مذاکرات کو جو کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، سبوٹاج کرنے کے لیے چند بونے جو ہیں وہ متحرک ہیں، وہ بونے انتہائی منفی ذہن کے ہیں، جو بونے ہیں وہ متحرک ہیں، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوس مزید بڑھے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ دوسری جانب اگلی خبر جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے شہید ارشد شریف، کیونکہ اس معاملے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ پاکستان کے غیور عوام بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، فاشزم میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، فاشسٹ لوگ جو ہیں وہ مزید اگریسو ہو رہے ہیں، وہ مزید دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ نامور نام، انتہائی پولائٹ، سافٹ امیج، سافٹ سپوکن، وہ بھی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے جو اپنا ایک مختصر سا میسج آپ سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پہنچ چکا ہوں باہر محفوظ جگہ پہ، اور وہ محفوظ جگہ کینیا نہیں بلکہ برطانیہ ہے، تو وہ ہیں برطانیہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کن حالات میں، یہ بھی وہ ان پہ بھی مقدمات آئے تھے، وہ بھی ارشد شریف کا معاملہ اٹھا رہے تھے، وہ بھی یہ جو آزادیوں پہ قدغنِ غیر قانونی غیر آئینی اقدامات پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور وہ جو ایک بدترین قسم کی ان اناؤنسڈ ان ڈکلیئر جو آمریت مسلط کی ہوئی ہے، اس آمریت کے خلاف وہ بول رہے تھے، اپنے سوشل میڈیا پہ بھی، اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اپنے پروگرام میں بھی، لیکن ارشد شریف کے قتل کے بعد وہ پاکستان چھوڑ آئے اور وہ انتظار کر رہے ہیں مناسب وقت کا۔ دوسرا ارشاد احمد بھٹی صاحب، وہ بھی پاکستان چھوڑ چکے ہیں اور وہ بھی پہنچ چکے ہیں محفوظ مقام پہ۔ یہ شرم کی بات ہے ہمارے نظام انصاف کے لیے اور ہماری ان اتھارٹیز کے لیے جن کی وجہ سے پاکستان کے شہری، پاکستان کے نامور لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، اور میرا بھی قصہ وہی ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ جو چیز ہے، یہ جو دھمکیوں شمکیوں کا سلسلہ ہے، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ چند بونے ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں، چند بزدل لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ چند بزدل اور چند بونے جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز قانون کے کٹہرے میں ہوں گے، کیونکہ یہ ہائیبرڈ سسٹم اس طرح سے چل نہیں سکتا۔ پاکستان کا ایک آئین ہے
اور پاکستان کا آئین ہی سپریم ہے، پاکستان کی ایک پارلیمان ہے، پاکستان کی پارلیمان بھی سپریم ہے، پاکستان کی ایک جوڈیشری ہے، اسے بھی اپنی انڈیپینڈنس اور پوری طاقت کے ساتھ اپنا ظاہر کرنا ہوگا، اپنی پریزنس شو کرنی ہوگی، کیونکہ یہ آئینی ادارے ہیں، یہ آئینی ادارے ہیں، یہ حکومتی ادارے نہیں ہیں، اور ان کو آئین نے تحفظ فراہم کیا ہے اور پاکستان کے عوام نے تحفظ فراہم کیا ہے، اور اس کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ان اداروں کے تحفظ کے لیے صرف اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک لیڈر جو ہے وہ میدان میں ہے، اور چند جو ہیں دانشور، باقی دانشوروں سے میں یہ کہوں گا کہ یہ دن گزر جائیں گے، اور یہ وقت ہے کہ آپ بھی اپنی آواز شامل کریں، کیونکہ آنے والا دن، آنے والے وقت، آنے والا جو صورتحال ہے، آنے والا پاکستان بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم اس وقت اس آواز کو اٹھانا شروع کر دیں۔ شہید ارشد شریف پاکستان کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے، اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل، انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے۔ پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جانا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج نے یہ سب کچھ فرائض سر انجام دینے تھے، لیکن پس پردہ آخر ایسا کیا ہوا کہ سٹنگ جج کے بجائے ریٹائرڈ جج کو لینا پڑا، اور وہ بھی انکوائری کمیشن 2017 کے تحت یہ انکوائری کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک FIA PSP پولیس سروس کے لوگ شامل ہیں، افسر جو کہ FIA میں ہیں، اور دوسرے افسر ہیں ڈپٹی DG IB، یہ 3 ہیں، 2 افسر گئے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، ان کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اب یہ انکوائری شروع ہوگی۔ اب اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے دیکھنا یہ ہے، اور پھر کہوں گا کہ جو کچھ وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، جو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیوں کی گئی تھی یہ میں نہیں جانتا، یہ DGI SPR خود بتا سکتے ہیں، بابر افتخار صاحب، کہ آخر انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایسے وقت میں کہ جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں، جب ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی ہی نہیں، تو پھر کس بنیاد پہ انہوں نے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یا کسی اور اتھارٹی نے کسی انکوائری کا آرڈر ہی نہیں دیا تھا، تو پھر وہ کس بنیاد پہ انہوں نے وہ ساری چیزیں پریس کانفرنس میں دکھا کر پوری کارروائی کو، پورے واقعے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں وہ جب سامنے آئیں گے ان میں بہت ساری چیزوں کی تو نفی کر دی گئی ہے، اور کچھ چیزوں کی ابھی ہونا باقی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جناب آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید اہم خبریں دوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاک فوج کے جوان افسر حوصلہ رکھیں، شہداء کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی، شہیدوں کا خون رائے گان نہیں جائے گا، شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کی آہیں سسکیاں، ان کے آنسو رائے گان نہیں جائیں گے۔ پاکستان کی فوج بھی طاقتور ہوگی اور پاکستان بھی طاقتور ہوگا، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔